बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं और मेरे रिएक्शंस को भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। कुछ अप एंड डाउन के साथ चेंजिंग्स आती रहती हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि चेंजिंग्स लेकर आऊँ और इसको मज़ीद बेहतर करूँ। आप लोगों के बहुत सारे मुझे कमेंट्स मौसूल हुए कि रिएक्शन के दौरान में मैं ना बोला करूँ। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे मिले कि आप साथ साथ बात किया करें और कुछ ऐसे मिले जो कहते हैं कि आप बिल्कुल ना बोला करें। तो ऑफ एंड ऑन मैं उन चीज़ों पर गौर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जब रिएक्शन चल रहा हो उस वक्त थोड़ा सा खामोश हो जाऊँ और उसके बाद रिएक्शन को स्टॉप करके मैं आपके साथ बात करूँ, जो भी मेरे माइंड में उस वक्त चीज़ आ रही होती है या जो भी उस टाइम पे मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ। ट्राई ये करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी क्लिप में ऐसा हो जाए कि आ जाए तो उसकी माज़रत है, क्योंकि चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता है। आप एकदम अगर करने लग जाएं तो वो देखा देखी वाला काम होता है, वो कोई परफेक्शन नहीं होती। तो आई एम ट्राइंग। तो जनाब आज के रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रिएक्शन की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह वही बात कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और अगर नहीं पसंद आती तो बेशक डिसलाइक करें, लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें जिसमें ये बताया करें कि आपको मेरी वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ताकि मैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकूँ, उस प्रॉब्लम को या उस फ्लॉ को अपनी वीडियो से निकाल सकूँ। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोस हैं वो नज़र आ सकें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से आप तक आ जाया करे। और बाकी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले चल के देखते हैं आज का रिएक्शन। इस बात का यकीन होना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अदरवाइज अक्सरियत जो है ना, वो अहले ईमान में से भी इतना गुलूफ करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी के मेजर्स ले लेंगे तो ये चीज हमें मौत से बचा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के मेजर्स लेना ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम करते थे। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन कर लेना ये कुफ्र है। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और यकीन मुसब्बिबुल असबाब पे रखना ये ईमान का हिस्सा है। चूंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है, बज़ाहिर ऐसी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, मुझसे भी छोटी उम्र में वो फौत हो गए। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे कि अली भाई, मैं चाह रहा हूं आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो देखे ना ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैंने कहा उस वक्त तो मैं खैर कैजुअली फिरता था, तो अब हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करेंगे इस हवाले से। और उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला। मैंने कहा मेरे भाई, हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं, आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं इनसे तो आप बज़ाहिर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, जो रोजाना 1 लाख दफा दिल धड़कता है और 10,000 लीटर खून रोजाना पंप करता है हमारी रगों में, इससे कौन बचा सकता है? अगर दिल फेल हो जाए, गुर्दे जो 25 दफा रोजाना डायलिसिस करते हैं और एक डायलिसिस की कीमत 8 से 10,000 रुपए मार्केट में, 2.5-3 लाख रुपए का काम बगैर तकलीफ के गुर्दे रोजाना करते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जा सकता है? आप जरा एक एक चीज को गिनना शुरू करें। तो उनको ये मेरी बात समझ आ गई, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद वो खुद हार्ट फेल से दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे, हमारी एकेडमी के एक, आप समझ लें शुरू के जो मेंबर्स थे उनमें से एक थे। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर की ट्रैफिक को कौन रोक सकता है?
تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے. کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا, آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں, اتنی اتنی لمبی ہوں گی. او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا. تو اگر یہی بات ہے تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی, نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے, حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے, لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے, اور بات یہ کر رہی تھی جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے. اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی. تو یہ ایک روایتی جملے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں, ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ, عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے اللہ دا نا پہ لیندے نے, اوے اللہ دا نا انجی پہ لیندے نے, انہاں دا تقیہ کلام ہے. اگر واقعی اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی, ایسے نہ ہوتا. یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو ہم بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جی جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہے, جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے. اچھا میں نا ہماری جاننے والے تھے بزرگ, بہت اچھے تھے, بہت ان کے پاس کوئی اسکول کی تعلیم وغیرہ اور اس طرح کی چیز نہیں تھی, لیکن ان کے پاس دین کی تعلیم بہت زیادہ تھی. تو وہ بڑا مذاقیہ سے نوٹ پہ نا, تھوڑا سا فنی نوٹ پہ ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے مر جانا ہے نا تو ہم نے جب اللہ پاک کے پاس جانا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے, ہمارے اتنے گناہ ہونے ہیں, اتنے ہمارے گناہ ہونے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے کہنا ہے ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ, ان کو آگ میں ڈال دو. کہتے ہیں کہ جب ہم نے چلنے لگنا ہے نا تو کوئی پیچھے سے کوئی بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا کہ اللہ پاک اس بندے نے مجھے اس وقت پانی پلایا جب میں پیاس سے مر رہا تھا, تو ہمارے پلڑے میں کچھ نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں, کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ پھر ہم لوگ اس کی طرف بڑھیں گے. پھر کوئی آئے گا, کوئی کہے گا کہ اللہ پاک ہمارے راستے سے اس نے پتھر ہٹایا تھا. پھر ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے. پھر کوئی آئے گا, پھر کوئی کہے گا کہ اللہ پاک اس نے اس جانور کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا, وہ بھوکا تھا, اس نے اس کو کھانا کھلایا تھا. اور اس طرح ہی کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی 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 نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گی اور ہم جہنم کی آگ سے اور ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اس لیے کوئی بھی کی ہوئی نیکی, کوئی بھی کی ہوئی آپ کی جو ایک چھوٹی سی ایک مائنر سی بھی جو گڈ ڈیڈز ہیں آپ کی, وہ بیکار نہیں جاتی. کبھی کبھی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری منہ سے کی ہوئی دعا ہی کسی کے لیے, وہ بھی ہمارے اچھے اعمال میں شامل کر دی جاتی ہے. اسلام اتنا ڈیفیکلٹ اور اتنا کرٹیکل مذہب ہے نہیں جتنا کچھ لوگوں نے اور کچھ کیا اس کو کہتے ہیں بنا دیا, جتنا خوف و ہراس پھیلا دیا کہ ہو ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے. ہم بے شک اللہ پاک کے بندے ہیں, ہم بے شک اپنے نبی کی امتی ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے اس پہ کہ کچھ نہیں بھی ہے, کچھ نہیں بھی ہے. تو چھوٹی چھوٹی اعمال, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے جو حصے میں ہیں, شاید اسی کی بنا پر اللہ پاک ہمیں بخش دے اور اسی کی بنا پر اللہ پاک ہمارے آگے کے معاملات کو آسان کر دے اور ہمارے ساتھ رحم دلی والا سلوک ہو. باقی چلیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور کلپ اور پھر بات کرتے ہیں. بدماش ہے اسی نیچے قبر ہی جانا جب تک اسی باہر وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا, الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. اور بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
او متم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے، نہیں، تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا، تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے۔ اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں، احد میں، خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا، اعلانیہ انہوں نے انکار کیا، لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی۔ یہ بزدلی کی علامت تھی، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے ساتھ۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا۔ تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے، بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھے جدو چکیا جانا ہے تو چکیا جانا ہے، تہاڈی تیاری نال کچھ نہیں، تو تیار نہ بیٹھو، تیاری کرو۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا اس کی۔ اچھا جناب، یہ تو ایسی چیز ہے اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے جو ایز بینگ مسلم جس کا ہم سب جس پر یقین رکھتے ہیں، روزے محشر پہ ہم لوگوں کا یقین ہے، موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، سب نے ایک دن اپنے عزیز احباب، اپنا پیسہ جائیداد سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جانی ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کسی چیز نے جانا ہے یا ہمیں اینڈ پر کسی چیز نے ہماری مدد کرنی ہے تو وہ ہمارا حسن اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اخلاق ہمارے سب سے زیادہ کام آئے گا۔ ہم جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ہم جس طریقے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مطلب ہم بات کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم آج کل ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے جو مجھے بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں ایک چیز سنتی آ رہی ہوں کہ جی سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے، سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے، سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے۔ میں یہ چیز ہمیشہ سے سنتی آئی ہوں، اپنے بچپن سے سنتی آئی ہوں، تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتنا شعور نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنی سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو آپ فلو کے اکارڈنگ آپ چل پڑتے ہیں، آپ ان چیزوں کو اسی طریقے سے لینے لگ جاتے ہیں جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ شعور آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کی ایجوکیشن جیسے جیسے بڑھتی ہے، ویسے ویسے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو میں اپنے انالیسس کے مطابق، اپنی جو میں نے اوور آل آبزرو کیا اس کے مطابق میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ سچا انسان کڑوا ہو، ٹھیک ہے؟ سچائی تھوڑی سی بٹر لگتی ہے، وہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ لوگ سچ سننا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کو سچائی تھوڑی کڑوی لگتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچا انسان کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے، دنیا میں کوئی، اور ان سے زیادہ اخلاق
کسی بندے میں نہیں پایا جاتا. ہم ان کے امتی ہیں, ہمارے اندر اخلاق ہے ضرور مگر اتنا نہیں ہے. ہم لوگ پھر باتوں کو بہت ہائپ دے دیتے ہیں, بہت اس طرح غصے میں آ جاتے ہیں, اپنے گلوں کا اظہار کر لیتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ تو کوئی نہ تو سچا تھا اور نہ ہی ان سے زیادہ اخلاق کسی میں ہے. تو جب ہمارے نبی پاک سچے ہونے کے باوجود کڑوے نہیں تھے تو پھر ہم لوگ کیوں؟ اس بات پہ لازمی غور کریے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو اینڈ پر آخرت میں یا ہمارے ساتھ قبر میں کچھ جائیں گے تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے, ہم لوگ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے. باقی کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں. بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا, اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور لا نور ہے. اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا, اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے. کلی منافق نہیں ہے لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو. تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے, اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے, پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا, بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا, یہ والی نہیں ہے شہادت جو واقعی میدان جنگ والی شہادت ہو. تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یہ حضور کی خواہش تھی. تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے. آپ کی موت زہر سے ہوئی. وہ میرا پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, رسول اللہ کا قاتل کون, کیونکہ بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا. تو وہ میں نے پورا ایک ڈاکٹرن کلیئر کی ہے, اور یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون. تو ایک شیعہ عالم تھے, انہوں نے بڑے غلوف کے درجے میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی, تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو جس کو شہادت کی تمنا ہوگی اس کو بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی. اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے جی. اچھا اس کے ساتھ وہ آیت بھی جوڑ لیتے ہیں, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, چاہے کوئی قتل ہوا, مرا, شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی, الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور. اللہ نے تمہیں زندہ کر لینا ہے. تو اس کے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صرف قدرت کا اظہار نہیں کر رہا کہ زندہ ہو جانا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونی ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں یا کسی کے دکھلاوے کے لیے کی تھی. یہ شہادت جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تھی یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم؟ گریبان میں جا کے اپنے اعمال پہ دیکھیں. ہم لوگ بڑا غرور کرتے ہیں اپنی عبادتوں پہ, ہم بڑے نمازی پرہیزگار ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غرور ہی سب سے پہلے ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا. اللہ پاک کو تکبر, غرور تو رتی برابر بھی برداشت نہیں ہے. تو ہم کن چیزوں پہ غرور کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, ہم روزے دار ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں. بھئی کیا پتہ جو روزے نہیں رکھتے, جو نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ پاک کو ان کی کون سی بات پسند آ جائے, اور آپ کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی تمام عبادات کو کینسل کر دے.
کون جانتا ہے اس بات کو, کون سمجھتا ہے اس بات کو؟ کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خدا را آپ بھی انالیسس کرنا بند کر دیں, یہ سوچنا, یہ بات کرنا کہ فلاں فلاں اچھا ہے, فلاں فلاں برا ہے. اللہ پاک بہت بہتر جانتا ہے, وہ ہمارے جاننے سے بھی پہلے کا جانتا ہے. اسے علم ہے کہ کون سا برا بندہ کس راستے پہ جا کے صحیح ہو جائے گا. اسے علم ہے کہ کون سا اچھا بندہ اچھائیاں تو کر رہا ہے دنیا کے سامنے لیکن وہ اچھا نہیں ہے. ہم نہیں جانتے, ہم صرف ظاہری طور پر لوگوں کو جانتے ہیں, ہم باطن کے اندر نہیں جھانک سکتے. ہم نہیں جان سکتے کہ کون کیسا ہے, ہمیں نہیں معلوم کسی کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے. دعا کرتے رہا کریں سب کے لیے, اپنے لیے, کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. اللہ پاک ہمیں آخرت کے ٹائم پہ ہماری جب روح قبض ہو رہی ہو تو اللہ پاک ہمیں صرف اتنی مہلت دے دے کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں, ہم ایمان پہ ہماری موت ہو, ہمیں ناگہانی آفات سے اللہ پاک بچا لے, ہمیں ایسی موت سے بچا لے جس کے اندر نہ کفن ہو اور نہ ہی کلمہ ہو. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. سب کے لیے دعا کیا کریں, اپنے لیے دعا کیا کریں, اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیا کریں, اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. میری بھی جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اور جو بھی کچھ ہے, اللہ پاک اس میں آسانیاں کرے, اور اللہ پاک مجھے بھی مزید اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ریاکشن اور آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اس ٹاپک کے بارے میں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا, لازمی کمنٹ کیا کریں, مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے. بیڈ کمنٹس کو ذرا اوائڈ کیا کریں کیونکہ اچھا نہیں لگتا. آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا ایک کمنٹ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. تو ٹرائی, آپ اگر سمجھا رہے ہیں, اگر آپ کوئی کسی بات میں آپ ایڈوائز کر رہے ہیں تو ٹرائی ٹو بی پولائٹ. آپ کی ایڈوائز مجھ تک آ جاتی ہے, آپ کی بات مجھ تک آ جاتی ہے, اور میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اس پر عمل کروں. یاد آیا ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ میری وائس میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آتا ہے. ڈسٹورشن آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی کیونکہ یہاں پر فین آن ہے, فین چل رہا ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا وائس میں شور آتا ہوگا, آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور فین کے بغیر اور گزارا نہیں ہوتا. بے شک میں اسی کے بالکل سامنے بیٹھی ہوتی ہوں لیکن پھر بھی اگر فین نہ چلاؤں تو وہ گرمی فیل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے باقی آئی ٹرائی کہ میں اس کو بھی تھوڑا سا کم کر سکوں, اور پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ, کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.